अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम और टैक्स बार का किरदार। क्योंकि पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम है उसमें जो टैक्स अहदाफ हुकूमत FBR को देती है उनको पूरा करवाने के लिए टैक्स बार का किरदार निहायत अहम ज़रूरी है। पाकिस्तान टैक्स बार का नया इलेक्शन हुआ है, नए ओहदेदार मुंतखब हुए हैं। आज खुसूसी ये स्पेशल प्रोग्राम उनके लिए रखा गया है। पाकिस्तान टैक्स बार आगे क्या प्लान है, उनका क्या एजेंडा है, बिजनेस प्लान क्या है और जो उनकी तजावीज़ हैं FBR के साथ मिलकर किस तरह टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाएंगे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ाहिद चौधरी साहब। पाकिस्तान टैक्स बार के मुंतखब हुए हैं, साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। चौधरी साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर लाहौर साहब को मुंतखब किया गया है और ये दूसरी दफ़ा किया गया है। उनके साथ मौजूद हैं आशा अली राणा साहब। आप नायब सदर मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, सर आपको मुबारक हो। साबिक नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। ज़ाहिद चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। हजूर, पाकिस्तान टैक्स बार का जो 2 साल बाद एक प्रोसेस होता है इलेक्शन का, वो भी हुआ बिला मुकाबला। कुछ ओहदेदार मुंतखब हुए, कुछ वोटिंग के जरिए मुंतखब हुए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा टैक्स बार का किरदार क्या है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में। बहुत शुक्रिया यूबी साहब, आपने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया, वेलकम किया, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपकी सारी टीम जो कैमरा मैन हज़रात हैं और आपके स्टूडियो के जितने स्टाफ हैं, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत हमें दी और सारा इलेक्शन प्रोसेस आप लोग कवर कर रहे थे और आपने सारी लाइव न्यूज़ भी चलाई। और जितनी भी टैक्स फर्टर्निटी के कोलीग्स हैं जो इन प्रोग्राम्स में नहीं पहुंच सकते, आप लोग उनको हमारे साथ जोड़ के रखते हैं। तो पाकिस्तान टैक्स बार के हवाले से मैं एक आपको मुख्तसर सा तारुफ पेश कर दूं। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन एक नुमाइंदा जमात है 32 टैक्स बारों की, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, जिस तरह से लाहौर टैक्स बार है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, सरगोदा है, साहिवाल है, मुल्तान है, कराची, हैदराबाद, इसी तरह पेशावर, क्वेटा। तो मुल्क के जो सारे 32 बड़े शहर हैं, वहाँ से एक एक टैक्स बार जो है वो अपनी तादाद के हिसाब से नुमाइंदे बेचती है अपने नॉमिनीज पाकिस्तान टैक्स बार में। 12,500 आपके मेंबर हैं जी, 12,500 जो 14 नायब सदर जी 14 नायब सदर हैं और 8 सीनियर नायब सदर हैं, एक सदर है, एक सेक्रेटरी है, इस तरह जॉइंट सेक्रेटरी है, हमारे ट्रेजरर हैं और इसी तरह से जो है हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ऑफिस सेक्रेटरीज हैं। तो ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसमें आप समझिए कि सारी पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट बार हैं ये अपनी तादाद के एतबार से अपने नॉमिनीज़ बेचते हैं। और ये जो हाउस होता है कोई लगभग 125 लोगों के करीब हाउस होता है और ये हाउस फिर जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो 35 मेंबरान हैं उनको इलेक्ट कर लेता है। जी जी। और ये 2 साल के लिए फिर जो है पाकिस्तान टैक्स बार अपनी खिदमात सर अंजाम देती है। बुनियादी तौर पे ये एक चूँकि नुमाइंदा जमात है और एक फेडरेशन है टैक्स बार्स की, और ये फेडरेशन जो है ये जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उनके जो मसाइल होते हैं उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन रखते हैं। हमारी सब कमेटीज़ होती हैं और उनके जो माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर शहर के मुख्तलिफ हो सकते हैं, बार के हवाले से, टैक्स गुजारों के हवाले से, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो हम फिर उनकी रहनुमाई करते हैं और उनके मामलात को सॉल्व करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। और किसी जगह अगर FBR की ज़रूरत पड़े तो फिर हम FBR को, लॉ मिनिस्ट्री को, हमारे अगर कोई इंटरनेशनल मैटर्स है तो फॉरेन ऑफिस को, इस तरह लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री मैंने आपसे अर्ज़ किया, फिनेंस की मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस। तो ये सब जो हमारी फेडरेशन की इकाइयाँ हैं वफाक की, उनके साथ पाकिस्तान टैक्स बार जो है बैक वक्त काम कर रही होती है। सवाल उठाया कि जी हमारा किरदार क्या होगा, तो पाकिस्तान टैक्स बार का एक मैनिफेस्टो है और हमारा एक जो है इस मुल्क में हम एक जहाद की तरह काम कर रहे हैं और उसमें हम चाह रहे हैं कि एक मुनसिफाना टैक्स निज़ाम आए और एक ऐसा टैक्स निज़ाम हो जिसमें हर शख्स अपनी इनकम के मुताबिक अपना टैक्स अदा करे। और ये जो FBR को इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा के आम आदमी पे टैक्स का बोझ मुल्की अखराजात को पूरा करने के लिए शिफ्ट करना पड़ता है, ये जो एक रुझान है कम से कम हो। और आपने देखा कि रिसेंट पास्ट ईयर्स में पाकिस्तान टैक्स बार ने बहुत मेहनत से FBR के साथ और दीगर मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम किया और आप देखें जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें डायरेक्ट टैक्स यानी जो आमदनी का टैक्स होता है उसका हुजम इनडायरेक्ट टैक्सेस की निस्बत बढ़ता चला जा रहा है। यानी हमारी ख्वाहिश भी यही है और कोशिश भी यही है और एजेंडा और बिजनेस प्लान भी यही है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अशिया पे लगाए जाते हैं उनकी हुजम जो है कुल रेवेन्यू में कम हो और डायरेक्ट टैक्सेस जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए कि लोग अपनी आमदन के ऊपर अपना टैक्स अदा करें। अब अगर किसी मुल्क में
آپ کی جو ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے نظام کو مؤثر طریقے سے نہ لاگو کر سکے اور ان کی ریٹ جو ہے وہ ٹیکس گزار کے اوپر اس طرح سے نہ قائم ہو جس طرح ہونی چاہیے یا جس طرح ڈیولپڈ ممالک میں ہوتی ہے، تو پھر ان اداروں کو ڈیوٹی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز، کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز اور یہ سیلز ٹیکس اور اس طرح کے جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو اشیاء پہ لگتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول میں کتنا ٹیکس ہے، بجلی کے بل کی ڈیٹیلز دیکھیں تو اس میں اگر 10,000 کی الیکٹریسٹی ہے تو اس میں 20,000 یہ اس سے بھی اباؤ ٹیکسز ہوتے ہیں، فردر ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، انڈائریکٹ سیلز ٹیکس، طرح طرح کے ناموں سے ٹیکسز آ جاتے ہیں۔ مین معاملہ ہے جو ٹیکس بار کا کردار ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور جو انسانی حقوق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ٹیکس پیئر کی نمائندگی کرنا، ان کے جن کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی غلط ٹیکسیشن کی جاتی ہے یا غلط کوئی اسسمنٹ کی جاتی ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا۔ جی، ملک کے اندر ہمارے جو یو بی سب ٹیکس کا نظام ہے یہ آئین کے تابع ہے، اور آپ کو پتہ ہے آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس، کہ ہر چیز کا ایک ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح سے جو فنڈامنٹل رائٹس کی آپ نے بات کی ان کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور ایک طریقہ کار کے تحت جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ متعارف کرایا جائے جو کہ آپ کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو قابل قبول بھی ہو۔ انفارچونیٹلی کوئی آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد، چونکہ ہم IMF کے ساتھ پروگرام میں ہیں اور IMF کے ساتھ پروگرام ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے ملٹی نیشنل اور بائیلیٹرل قسم کے ایگریمنٹس بھی اس کے تابع ہو جاتی ہیں، تو گورنمنٹ کا انحصار جو ہے وہ IMF کے پروگرام پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کے لیے اس وقت مشکل پیش آتی ہے جب ایک IMF کا ایجنڈا آ جاتا ہے اور ایک آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز آ جاتی ہیں۔ تو گورنمنٹ اگر IMF کی ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے جاتی ہے تو ہماری لوکل اکانومی ڈسٹرب ہوتی ہے، چونکہ ٹیکسز جو ہیں وہ تو بہرحال ہر صورت میں ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ کا ملک چل نہیں سکتا۔ جس طرح انسان کے جسم میں ایک خون کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح کسی معاشرے میں اس کی معیشت کی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر ٹیکس کے نظام کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں قرضوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، اور ملکی اخراجات کو، ترقیاتی اخراجات کو، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر قرضہ جات دینے پڑتے ہیں، ان قرضہ جات پہ مہنگے سود، اور یہ پھر ایک ویشیس سرکل کے اندر حکومتیں پھنستی چلا جا رہی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر بیان کی، یہ انفارچونیٹلی پاکستان بھی اسی میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ چونکہ ہمارا ٹیکس کا نظام پچھلے ادوار میں بہت کمزور رہا اور جو وصولیاں تھیں وہ ان کی اتنی سفیشینٹ نہیں تھی، یعنی آپ دیکھیے کہ اس پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے، GDP کی جب ہم بات کرتے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام سارے جو ہے اکانومسٹ اور ٹیکس ایکسپرٹس اور سارے اہل عقل لوگ دیکھتے ہیں، تو GDP کا جو حجم ہوتا ہے آپ کا، اس GDP کے اندر ٹیکس کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ تو ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے، سنگل ڈیجٹ میں 7%، 8%، 9%، FBR کہتا ہے 10.4% ہے، 10% تک کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی نیٹ کریں تو شاید 15% ہونی چاہیے۔ یہ وجہ کہ آپ نے ٹیکس گیپس دیکھنے ہیں کہ وہ سیکٹرز، وہ انڈسٹریز، وہ انکمز، وہ پرسن، وہ کلاس آف پرسنز جو پیسہ تو بنا رہے ہیں جس سے GDP میں ان کا حصہ بن رہا ہے، لیکن وہ اپنا ڈیو ٹیکس ادا نہیں کر رہے، جس سے ایک گیپ کریٹ ہو رہا ہے، اور اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے پھر دوسرے سیکٹرز پہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ایک نظام ہے اس ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر، پاکستان اس وقت اس میں ایک کمزور ترین ریاست کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے یہ ریسنٹ پاس میں 7%، 8% تک رہا ہے۔ اس پرسنٹیج کے ساتھ آپ اپنی اکانومی کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ اچھا، اس میں کیا رکاوٹیں تھیں، کیا قدغن تھیں حکومت کے پاس یا ٹیکس نظام میں؟ ہمیشہ سے یوبی صاحب پولیٹیکل ول کا مسئلہ رہا ہے۔ ایک گورنمنٹ جو PML نون کی ہے وہ ٹریڈرز کو ریپریزنٹ کرتی رہی، اور انہوں نے ٹریڈرز کے دباؤ میں آ کے اپنے ووٹ کے لیے وہ ٹیکسیشن نہیں کی جو کہ ڈیو کرنی چاہیے تھی، جو کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح دوسری رجیم آتی ہے، وہ ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کر دیتی ہے، سبسڈیز اور لون لے کے، کنسیشنز، اور جو سستی بجلی، سستی کھادیں اور سستی گندم، جو کہ ذمہ دار خاصا جو ہے مضبوط طبقہ بھی اس میں ہے، کمزور بھی ہے، وہ ہماری جان ہے اور ہمارے لیے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت احترام ہے۔ لیکن اچھا صاحب، آپ کی باتوں سے جو مجھے نتیجہ اخذ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو جمہوری کی حکومتیں تھیں جس میں ٹیکس نظام کو یا ٹیکس بیس کو پنپنا چاہیے تھا، وہ نہیں پنپ سکی۔ اس قسم کی گورنمنٹس آتی ہیں، وہ عوام کو براہ راست اس طرح سے جواب دہ بھی نہیں ہوتی اور ان کے اوپر اس طرح سے کوئی پریشر بھی نہیں ہوتا،
لیکن یہ جو بنیاد ہم رکھتے چلے گئے اس نے ہمیں ایک دلدل میں پھنسا دیا. صاحب بہت سی بڑی باتیں ہیں. ٹیکس بار کا کردار جو ادا ہونا چاہیے تھا کیا وہ ادا ہوا یا نہیں؟ لیکن میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. عاشق علی رانا صاحب بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. جب کوئی ایف بی آر کا افسر اسسمنٹ غلط کرتا ہے ٹیکس پیئر کے خلاف, اگر اس کا 10,000 ٹیکس ہے تو 1 ارب کا ٹیکس اس کو لگا دیا جاتا ہے, وہاں اپیل میں اس کا فیصلے نہیں ہوتے, وہاں پہ اس کو حق نہیں ملتا, پھر ٹریبیونل میں کیسے چلے جاتے ہیں. ٹیکس بار کا کردار ان چیزوں میں جو انلیگل آرڈر ہے, انلیگل جو ہراسمنٹ ہے, انلیگل جو خوف ہے ٹیکس پیئر میں, اس کو دور کرنے میں کس طرح معاون ہو سکتی ہیں. لیکن بریک سے بعد چھوٹا سا کمرشل بریک بتا دیجیے. ویلکم بیک ناظرین. جی عاشق صاحب. جی روبی صاحب, جب کسی کو آرڈر ہارش اسیسمنٹ کر دیتا ہے اسیسنگ افسر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اپیل کا رائٹ تو اس کے پاس موجود ہے کہ 30 ڈیز کے اندر وہ کمشنر کا اپیل کریں. لیکن جو کوئی ایسی اسیسمنٹ جو اس کا ڈیو پروسیس آف لا ٹیکس بننا چاہیے تھا وہ اس سے بیونڈ جا کے بناتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس ٹیکس پیئر کے لیے ایک ٹینشن کا سبب بنتا ہے. ہم نے بارہا دفعہ اپنی میٹنگز میں, اپنے ایجنڈے میں بھی ایف بی آر کو بارہا دفعہ متعدد بار ان کو یہ کہا ہے کہ اس طرح کی اسیسمنٹ نہ کی جائے جس سے ٹیکس پیئر کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے. وہ ایک فرینڈلی طریقے سے جو ٹیکس دینا چاہتا ہے, جو اس کا ٹیکس بنتا ہے, وہ اسیسمنٹ کی جائے, نہ کہ اس کو اس طرح ڈرایا جائے. یعنی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ اس طرح بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس دینا تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے, لیکن آپ اس طرح اس سے ٹیکس لیں گے تو اس کو بوجھ سمجھے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ براڈننگ اور ٹیکس بیس کی طرف جانا چاہیے, بجائے آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ بوجھ ڈالنے کے. وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. انہوں نے ابھی 31 اکتوبر کو 2.9 ملین ٹیکس ریٹرنز آئی ہیں, جو پچھلے سال سے 29 لاکھ ٹیکس ریٹرنز آئی ہیں, جو پچھلے سال سے 3 لاکھ زیادہ ہیں. تو یہ ریشو ہے کہ اگر اسی طرح ریشو رہی تو ہماری جیسے آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارے بزنس مین بڑھ رہے ہیں, ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ 20 ملین ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک وہ اس طرح براڈنگ کو ٹیکس بیس نہیں کر سکے. ایف بی آر نے بی ٹی بی کے ادارے بنائے, مختلف یونٹس بنائے, پھر بھی ہمارا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا. ہوتا کیا ہے, جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہے اسی پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ ود ہولڈنگ کے ریٹرنز آپ نے اسٹیٹمنٹس دینی ہے. 161 کا بھی آڈٹ اسی کا ہوتا ہے, 177 میں بھی وہی آتا ہے جو ریٹرن دے رہا ہے. جو ٹیکس ریٹ میں نہیں ہے ہم ان کو 12 دفعہ کہتے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا خوش آئند چیز ہے جو آج کل انہوں نے نیوز ایڈز میں دے رہے ہیں کہ جو ٹیکس فائلرز نہیں ہوگا ہم ان کی سم بلاک کر دیں گے, ان کی پراپرٹی جو ہے وہ اٹیچ کر دیں گے. ہمارا سسٹم ہے, اگر ایسا ہو جائے ان کو کنیکشن منقطع ہو جائیں, سم بلاکس ہو جائیں, جو ہمارے اتنے گوشوارے لے سکتا ہے سسٹم کمپلیکیٹڈ اس کو بنا دیا گیا گوشوارے کو, وہ عام بندہ تو ویسے بھی نہیں بھر سکتا. دیکھیے ہمارے جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114B میں یہ ہے کہ جو ٹیکس ریٹرن نہیں دے گا اس پہ یہ پروسیکیوشن چارج ہوں گی. تو اگر تب بھی وہ ریٹرن نہیں دیتا. 20 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں اتنا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے, نادرا کو اٹیچ کر دیا گیا, دوسرے اداروں کو ان کے ساتھ ایفلیٹڈ کر دیا گیا, تمام ان کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. پھر وہ ڈیٹا کہاں پہ گیا اگر وہ ان کو بلاک کرنا ہے؟ دیکھیں جی, اب جب ہم ریٹرن بناتے ہیں اس میں اندر ایک بندے نے اگر سال کے اندر کوئی پراپرٹی خریدی ہے جی یا بیچی ہے, اس کا ریکارڈ آ رہا ہے ایف بی آر کے اندر, ایم آئی ایس کے اندر. جب اس کا ریکارڈ آ رہا ہے جو ٹیکس فائلر ہے, تو ایسا بندہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کا بھی آ رہا ہوگا. تو یہ ہمارے ایف بی آر کے جو ہمارے افسران ہیں ان کا کام ہے کہ ان تک جو ہے وہ نوٹس ڈالیں, 176 کا نوٹس ڈالیں, ان سے انکوائری مار کریں کہ بھی آپ نے ریٹرن کیوں نہیں فائل کی. اب آپ نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں پاکستان ٹیکس بار کے, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پول کہاں پہ ہیں, کون کہاں پہ غلطیاں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان ٹیکس بار کا تو کام ہے معاملت کرنا, ٹیکس پیئر کی طرف سے بھی ان کے حقوق کی جنگ لڑنا, اور ڈپارٹمنٹ کا بھی فائدہ کرنا, حکومت کے خزانے میں پیسہ جائے. اگر دیکھا جائے حکومت کو سب سے زیادہ جو ریونیو اکٹھا کر کے دیتی ہیں وہ ٹیکس بارز ہی ہیں جی, جو کلائنٹس کو ٹیکس پیئر کو اعتماد میں لیتی ہیں, ان کو کہتی ہیں ٹیکس جمع کروائیں. آپ کو لوپ ہول کا پتہ ہے, کمزوریوں کا بھی پتہ ہے, اور ان جگہوں کا بھی پتہ ہے جہاں پہ غلط اسیسمنٹ کی جا رہی ہے, افسر کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ کو اٹھانی چاہیے آواز, وہاں پہ آپ کو پروپوزل دینی چاہیے. ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پر آواز اٹھاتے ہیں, اور ہماری ریگولرلی ان کو پریس ریلیز بھی جاتی ہیں, ہم ان کو چیئرمینس کو لیٹرز بھی لکھتے ہیں باہر کے لیول پہ بھی. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پالیسیز بھی بناتے ہیں, ہمارا ان سے ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز, ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم برج کا ادا کرتے ہیں, ہم ایمبیسڈر ہیں. ہم اپنے کلائنٹ کو جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے وہ ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کرے گا. ہم نے کہا اپنی ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں, کافی لوگوں کی ریٹرنز رہتی ہیں, جب یہ ہمیں ہٹ درمی کریں گے, ہماری بات کو نہیں لے کے چلیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے ٹیکس ریٹرنز رک جائیں گی.
تو ہم یہ چاہتے ہیں جب کوئی پالیسی بنائے, کوئی ایسا میئرز کریں, اس میں فلیکسیبلٹی رکھیں, ایسی پالیسیز رکھیں جو فرینڈلی ہو, اور ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, فرینڈلی طریقے سے لے کر آئیں, نہ ان کو ڈرا کر لے کر عاشق آئیں. صاحب جتنے بھی اداروں میں ایف بی آر کا ادارے لگا لیں, اس میں بھی ان کی ایسوسیشن تھی. اگر ایف بی آر کے ملازمین کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم ہوتا تھا تو وہ احتجاج کرتے تھے, سراپا احتجاج بن جاتے تھے, ہم نے دیکھا, لیکن اس کو بند کر دیا گیا. ایسے مختلف اداروں میں, سرکاری اداروں میں بھی ایسوسیشنیں بنی ہوئی ہیں جو پل کا کردار ادا کرتی ہیں ملازمین کے حقوق کے لیے, اپنے ان کے جائز حقوق ہیں جو ان کے لیے. ٹیکس بار کا بھی کردار ہے, اپنے کو جو ممبر ہیں 12,500 ممبر ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں. اور ٹیکس پیئر جو 29 لاکھ کی لگا لے جو گوشوار ہیں, وہ بھی آپ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, چیمبر کی آواز آپ بنتے ہیں. تو پھر آپ ان کے لیے, ان کے حقوق کے لیے جب کوئی غیر قانونی اقدام ہوتا ہے, جیسے ریٹرن میں ابھی کتنی قدغنیں تھیں, 30 ستمبر تک بھی وہ غلطیاں نہیں دور کی گئی, پھر ٹیکس بار نے احتجاج کی کال دی, اس کے بعد وہ ٹائم آگے گیا. یہ پہلے نہیں ہو سکتے تھے. جی ایوبی صاحب, اس میں یہ تھا کہ ہم ہیں لیگل فرٹیلٹی کے لوگ ہیں, ہم نے اپنا کوئی بھی رائٹس کو ایسی چیز ہم نے کورٹس میں جا کے اپنا جو ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس کورٹس ہیں, ہائی کورٹس ہے, سپریم کورٹ ہے. اگر پرابلم ہوگی ٹیکس پیئرس کو, وہ چیمبر آف کامرس میں جائیں. ہم چیمبر آف کامرس کے سامنے بشانہ ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس ہے, چاہے وہ فیڈریشن ہے. ان پہ ہم ٹیکس پیئرس کی آواز بنے. ہم ٹیکس پیئرس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پالیسیز میں, چاہے وہ چیمبر آف کامرسز ہیں, چاہے فیڈریشن ہے, ہمیں آن بورڈ لیں. اگر آپ کی کوئی ایسی پرابلم ہے, ہم ان کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ان کی آواز بنیں گے. اس کا چیمبر کی رینیو نہیں ہو سکتی جب ریٹرن نہیں ہے, ریٹرن نہیں جاتی تو وہ ممبر نہیں بن سکتا. اٹ مینس کہ ریٹرنز تمام بندے ٹیکس فائلرز ہوتے ہیں. ٹیکس ہر بندہ دے رہا ہے, چاہے وہ بلوں میں دے رہا ہے, چاہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں دے رہا ہے. صرف ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے, فرینڈلی پالیسیز بنانا ضروری ہے تاکہ ریونیو بڑھے, ٹیکس پیئرس کی تعداد بڑھے, اور اس سے ہماری کلیکشن زیادہ ہو. ٹیکس بیس بڑھنے میں عاشق صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی ٹیکس کے جو آفیسر ہیں, ٹیکس کلیکٹر ہیں, وہ رکاوٹ ہے, یا ہمارے ٹیکس قوانین رکاوٹ ہیں, یا حکومتی پالیسیز رکاوٹ ہے؟ جی اس میں حکومتی پالیسیز رکاوٹ ہے. پالیسیز ہمارے بارز کے جو سینئرز ہیں ان کو پالیسیز میکنگ میں ساتھ نہیں کرتے. ہم کمیٹی تو بنا لیتے ہیں, اے ڈی آر سی جو ہے وہ غیر فعال ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. SIFC جو بنائی ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی ہے, آرمی چیف کی قیادت میں بنائی گئی ہے تاکہ ملک میں معاشی استحکام آئے, تو اس میں کسی ٹیکس بار کو, دوسروں کو تو کبھی نہیں, کسی ممبر کو نہیں لیا گیا. اسی لیے پھر ہماری بات جب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں کو آپ شامل نہیں کریں گے تو وہ پالیسیز کامیاب نہیں ہوگی. اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے بنی ہے, ان میں چاہیے تھا ٹیکس بار کے بڑے بڑے جو اب پاکستان ٹیکس بار برج کا کردار ادا کر رہی ہے, دوسری ایسوسیشن ٹیکس بارز ہیں, ان کے ممبران کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. بجٹ پرپوزل کمیٹیز میں رکھے, ہم ہر سال پرپوزلز دیتے ہیں, پرپوزل جو ماننی چاہیے وہ نہیں مانی جاتی. تو ہم یہ ان سے یہی گزارش کریں گے آپ کے تصرف سے کہ ہمیں اپنی تمام پالیسیز میں اسٹیک ہولڈرز کو, ہمارے جو پاکستان ٹیکس بار ہے, اس طرح ہمارے ڈسٹرکٹ بارز ہیں, ان کو آپ شامل رکھیں تاکہ ہم آپ کو بہتر رہنمائی کر سکیں, ہم گائیڈ کر سکیں. ابھی ظاہر تیچو صاحب نے, عاشق صاحب کہا تھا قرضہ یا ٹیکسز, ٹیکس آمدن حکومت کے پاس, کسی بھی ملک کی ترقی کا راز تو ویسے ٹیکسز پر ہی ہے, جتنی ٹیکس آمدن ہوگی ملک اتنی ترقی کرے گا. تو آج تک ہم نے قرضوں پہ انحصار رکھا ہے یا ٹیکسز پہ انحصار رکھا ہے؟ جی ہم نے تو آج تک قرضوں پہ انحصار رکھا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر کے ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں اور ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے جو آلریڈی نہیں ہے. 44% جو ٹیکس کا ہدف ہے اس میں انکم ٹیکس ہے, 6% ایکسائز ڈیوٹی ہے, 50% جو کردار ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے جو ٹیکس کا جو نظام ہے وہ عوام دوست نہیں ہے. عوام دوست نہیں ہے. اور یہ پالیسیز ایسی بنائیں جس میں ہم اپنے ڈیمز بنائیں, ہم اپنی یوٹیلیٹیز کو ریڈیوس کریں, کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہم جائیں, اور اس میں ہمیں فیسیلٹی دینی چاہیے لوگوں کو. ہمارے جتنے بزنس مین ہیں, ہم سولر پہ کیوں نہیں جا رہے, ہم اس طرح کی پالیسیز ایسی بنا رہے ہیں. امپورٹ ہم کم نہیں کر رہے, لوکل انڈسٹری کو ہم آباد نہیں کر رہے. ایکسپورٹ ہماری کیسی بڑھے گی جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے؟ ہماری جو پروڈکٹ اتنی مہنگی ہوگی, جو مارکیٹ ہماری انٹرنیشنل سولڈ آؤٹ نہیں ہوگی. پروڈکٹ تو ہم تو چلو وہ تو ہم جتنی بھی چیزیں انڈسٹری لگائی ہے وہ ساری را مٹیریل ہی باہر سے آتا ہے, امپورٹ کے ذریعے آتا ہے, تو پھر وہ چلتا ہے. لیکن جو ایگریکلچر, ابھی ظاہر جو صاحب نے کہا ایگریکلچر جو پاکستان کا ایک نعرہ تھا, ایگریکلچر ملک تھا, اس میں 92% جو ٹیکس ٹو GDP ہے زراعت کی 92%, لیکن جب ٹیکس کلیکشن اس میں 2% ہے, تو پھر آپ کس طرح میٹ کریں گے چیزوں کو, کس طرح آپ لے کے؟ دیکھیے جی, ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو جیسے زاہد ایک صاحب نے کہا ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ ہے,
تو جس ملک میں سنگل ڈیجٹ میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہوگی تو وہاں بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم فارن انویسٹرز کو ملک کے اندر لے کر آئیں, فارن انویسٹمنٹس بڑھائیں. ہم شکر گزار ملک میں سکون ہوگا, آپ کے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, ان کو یقین ہوگا ہم تو ہمیں تحفظ ہے, قانونی طور پہ بھی ہر طرح کے ہمیں تحفظ ملے گا, ہمارے کاروبار کو تحفظ ملے گا. لیکن جب ہر سال 6 مہینے بعد پالیسیز چینج ہو جائیں گی, تبدیل ہو جائیں گی, پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے جی, اب یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کا جو ہے نا وہ ڈیٹ فائنل کر دی 8 فروری. اس میں چاہیے کہ تمام پارٹیز کو سیاسی اختلافات بالاتر کر کے ایک چارٹر آف کانڈکٹ میں دستخط کرے, پہلے اپنا منشور پیش کرے. اچھا, زیادہ تھی جو صاحب عاشق علی رانا صاحب نے چارٹر آف اکانومی مساق معیشت پر زور دیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو یہ تو تاجروں کا نعرہ ہے, چیمبر کا نعرہ ہے مساق معیشت, ٹیکس بار اپنی طور پہ پاکستان کا ایک نعرہ لگا سکتی ہے اب آپ نے قرضہ لینا ہے یا ٹیکس کو بیس کو بڑھانا ہے. تو یہ ایسا بھی نعرہ ٹیکس بار کی طرف سے چلنا چاہیے, آپ ٹیکسز کو بڑھائیں تاکہ غیر ملکی قرضوں سے ہمیں نجات مل سکے. ممکن ہے ایوبی صاحب, ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو ہی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انور کاشف ممتاز صاحب, ان کا تعلق کراچی سے ہے, اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ ریحان صدیقی صاحب ہیں, ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. چونکہ یہ 2 سال پنجاب میں, پچھلے 2 سال منیر صاحب کی اور قمر الزمان چوہدری صاحب کی قیادت میں پورے کیا, اب یہ سندھ کی ٹرن. ہم نے اپنی جو فرسٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی جس دن الیکشن تھا, اسی دن اس پہ ہم نے طے کیا کہ ہم اپنا ایک بزنس پلان بنائیں گے. اور میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ود ان 1 ویک ہم نے اپنی دوسری ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی کر لی ہے, اور ہم ایف بی آر کے ساتھ ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ نیشنل ڈائیلاگ بہت جلد ہوگا, اور انشاءاللہ میں جب یہ ہو جائے گا تو آپ کے پروگرام میں اس کی ساری تفصیلات بھی ناظرین کو بتاؤں گا. اور اس نیشنل ڈائیلاگ کے لیے ہم اپنا ایک ایجنڈا ایف بی آر کو پہلے سے بھجوا رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز میں اس جگہ پہ سکم ہے, یہ آپ کی جو ہے لیکنگ ہے, یہ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ مسنگ ہے. تو اس جو نیشنل ڈائیلاگ ہے ود ایف بی آر ریگارڈنگ دا ٹیکس ریفارمز, ٹیکس پالیسی اور ٹیکس کی جو براڈنگ آف ٹیکس بیس ہے, تو اس میں ہم نے اپنا ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنا لی ہے. ہماری پوری ایگزیکٹو کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے سارے پاکستان سے. اس میں ہم نے جو ہے اپنے نکات بنا لی ہیں, وہ ایف بی آر کو ہم چند دنوں میں پیش کریں گے. ہمارا رول ایک ہے ایک ایڈوائزری کا, ہم حکومت کے اوپر اپنی پالیسی مسلط نہیں کر سکتے. ہماری جو بھی سجیشنز ہوتی ہیں, پرپوزلز ہوتی ہیں, وہ ایک آئینے کا کام کرتی ہیں ایف بی آر کے لیے. ہم انشاءاللہ اپنا کردار بخوبی نبھائیں گے. پہلے بھی ہمارے جو اکابرین ہیں وہ عرصہ دراز سے ایف بی آر کی اسی سمت میں معاونت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر سال ہمارے یہاں سے بجٹ پرپوزل جاتی ہیں. آپ کے جو قانون میں کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہے ہم وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پالیسی میں جو پرابلم ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپریشنز میں, امپلیمنٹیشن میں, اور جو عدالتوں کے فیصلے آ جاتے ہیں. ایف بی آر ایک قانون کی اپنی ترجمانی کر رہی ہے, ان کی انٹرپریٹیشن سے اگر ٹیکس گزار متاثر ہے, وہ بینگ ایگریوڈ اینڈ ڈسسیٹسفائیڈ کورٹ کے دروازے پہ جاتا ہے, اور کورٹ اگر کوئی انٹرپریٹیشن دیتی ہے اور پھر وہ ججمنٹ یا آرڈر سپریم کورٹ تک فائنلٹی اٹین کر لیتا ہے, تو پھر ہم وہ بھی ایف بی آر کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ قوانین جو ہے ان کی اس طرح سے روک تھام کریں. بہت ہی زیادہ جو ایک بات دکھ دینے والی ہے اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون آتا ہے اور اس قانون کے اوپر کوئی عدالتوں کے فیصلے آ جاتے ہیں اور وہ ٹیکس گزار کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں, تو ایف بی آر اگلے سال کے بجٹ میں ہمارے جو لیجسلیچرز ہیں ان سے قانون ترمیم کروا لیتی ہے, اور وہ ساری کورٹ کی جو ججمنٹ اور محنت اور اس پہ جو آؤٹ کم آیا ہوتا ہے اس کو بلڈوز کر دیتے ہیں. یہ کسی کی جیت یا ہار کی بات نہیں ہوتی. اگر عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں تو وہ اس ملک کے اپنی آسانی کے لیے کرتی ہے نا. جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ تو ایک مطلب ایف بی آر اگر ایک بات پہ بضد ہو جائے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو عدالتوں کے ججز ہیں اور جو اعلیٰ عدلیہ ہے آپ کی اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے رکھے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ اس ملک کے آئین کے متصادم ہے اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے, اور اس قانون سے آپ کو دور از فائدہ نہیں نقصان ہوگا, آپ کا بزنس سفر کرے گا, تو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے آپ طرف ایک سوال اور چھوڑ رہا ہوں. ایف بی آر کا کام بجٹ بنانا ہے یا ٹیکس کلیکشن کرنا ہے. اگر پارلیمنٹ کی فنانس کمیٹی جس کا کام ہے بجٹ بنانا, وہ آج تک ہم نے نہیں سنا.
آج تک جو ہم سنتے ہیں وہ یہی سنتے ہیں، یہ IMF کا دیا ہوا بجٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے، اشرافیہ کے لیے پیش کیا گیا ہے، اشرافیہ کو ٹیکس نہیں لگائے گئے، عام بندوں پہ ٹیکس لگائے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ تو اس کو ہم کس طرح ٹیکس بار اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں؟ لیکن بریک سے بات چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی زاہد صاحب، بہت اہم سوال کیا، قومی اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ میں سینٹ ہو، وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو پچھلی رجیم تھی، انہوں نے ٹیکس ریفارم کمیشن بنایا تھا، ٹیکس ریفارم کمیشن نے ایک اس میں ٹیکس بار کی نمائندگی بھی تھی، FBR کے لوگ بھی تھے، آپ کے ICAP کے لوگ بھی تھے، اور اس ملک کے جو لوگ کچھ میٹر کرتے ہیں اور جو اس ملک کی ٹیکس ڈائریکشن کو ٹھیک طرف لے کے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ساری آپ کی پریزنس تھی۔ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی جو وفاقی حکومت کو پیش کی گئی۔ تو یہ جو یوبی صاحب ٹیکس بارز ہیں، اگر کسی جگہ پہ کوئی ہمیں گیپ نظر آتا ہے تو وی آر ناٹ افریڈ فرام اینی کائنڈ آف اینی مافیا۔ اگر کوئی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، قانون کے خلاف بات ہوگی، ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں، عدالتوں میں قوانین کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کی براڈننگ ہو، اور FBR صرف اپنا کردار ٹیکس کلیکشن تک محدود کرے، جو پالیسی ہے وہ فنانس ڈویژن کے نیچے ہو، اور اس پالیسی بورڈ کے اندر آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اکانومسٹ، آپ کے پبلک سیکٹر کے اکانومسٹ اور فارن ایکسپرٹس بھی ہوں، اور ایک اس میں میکرو پالیسی ہونی چاہیے، اور ہر آنے والی حکومت اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے، بیکاز اٹ از ان دا انٹرسٹ، لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری۔ اچھا صاحب، میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو منسٹری آپ کی فنانس منسٹری ہے، اس کو آپ ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے؟ یا آپ جس طرح چیمبرز اپنے ممبر کو بلاتے ہیں، FBR کو بلاتے ہیں، حکومتی نمائندوں کو بلاتے ہیں، چیمبر میں آتے ہیں، وہ تو ٹیکس بار بھی تو کردار ہے۔ جی، ٹیکس بار جو ہے یوبی صاحب، پچھلے سال جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تھے اور پیٹرن صاحب تھے، وہ سینٹ کی جو فنانس کمیٹی تھی اس میں پیش ہوتے رہے، اپنی تجاویز دیتے رہے، اور ہم نے جو ہے فنانس منسٹر صاحب کو بھی اپنی تجاویز دی اور اس کو ایک بکلیٹ کی شکل میں پیش کیا۔ ہم بڑی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، لیکن میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنی تجاویز کو گورنمنٹ کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ اس ملک کے فائدے میں ہے، اس ملک کے کاروباری افراد کے فائدے میں ہے، اور اس ملک کے دورز نتائج کے لیے ضروری ہے، لیکن گورنمنٹ ان کو کتنا اپنے اندر ایڈجسٹ کرتی ہے اور اس پہ کتنے سجیشنز کو، پرپوزلز کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور کتنوں کو چھوڑ دیتی ہے، یہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، سیل ٹیکس کو بھی جانتے ہیں، انکم ٹیکس کو بھی جانتے ہیں، ہمارے سب سے زیادہ ملک کا جو مسئلہ ہے وہ گرے اکانومی ہے۔ ہم کس طرح اس کو کیش اکانومی کو کس طرح دستاویزی معاشرت کی طرف لا سکتے ہیں؟ یہی حل ہے اگر ٹیکس بیس کو ہم نے بڑھانا ہے اور ہم قرضوں سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے۔ یوبی صاحب، آپ کی اکانومی اس وقت تک نہیں دستاویز ہو سکتی جب تک یہاں پہ دوستانہ ماحول نہ ہو۔ کاروباری افراد FBR کے موجودہ سیٹ اپ سے خوفزد ہے، اور لوگ اپنے بینکس اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن کرنا پسند نہیں کرتے، کیش میں کرتے ہیں، بیکاز وہ ٹیکس اور ٹیکس مشینری سے اور ٹیکس سے ریلیٹڈ جتنے آپ کے قوانین ہیں اور یہ جو ادارے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیکس ادا کرنا مشکل کام ہے، آپ کی جیب پہ بوجھ ہوتا ہے، دنیا میں یوں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے نظام کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ لوگوں کو مجبوری اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ اصل حکومت جب تک ہماری تجاویز پہ چلے گی، راستہ ایسا بنایا جائے گا کہ کاروباری فرد جو ہے اس راستے سے گزرے بغیر چل نہیں سکتا۔ اگر چیمبر کسی کی رینیول نہیں کرتی ٹیکس ریٹرن کے بغیر، تو بہت سے کام ہیں جو ہم نے ان کو تجاویز دی ہوئی ہیں۔ آپ نے اگر کمرشل بلڈنگ بنانی ہے، آپ نے کوئی سوسائٹی بنانی ہے، LDA سے، TMA سے، اس وقت تک ادارے پروگرام پاس نہیں ہوتے۔ آپ مجھے بتائیے، یہاں کسی شخص نے دکان کھولنی ہو، اس کو پاکستان کی کسی اتھارٹی سے کوئی اجازت دینے کی ضرورت نہیں۔ کل صبح آپ کوئی دکان رینٹ پہ لیں اور اوپن کر لیں، بزنس سٹارٹ۔ کسی کے پاس اس کی رجسٹریشن نہیں، وہ بندہ کہاں سے آیا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بندہ، اس کا لائسنس ہے، اس کا کوئی ریکارڈ، اس کے کریڈینشیل، وہ کوئی یہاں کا ہے، کوئی باہر کا ہے، وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں۔ کوئی اتھارٹی، کوئی متعلقہ پولیس اسٹیشن، کوئی آپ کا ٹیکس آفیسر، کوئی آپ کا TMA آفیسر، کوئی اتھارٹی کسی سے نہیں پوچھتی، اور جو کوئی چاہے صبح اپنا بزنس شروع کر لے، ٹرانسپورٹ کا کر لے، ریٹیل کا کر لے۔ اس ملک میں کسی سے لائسنس لینے کی، پرمیشن لینے کی اور کسی سے کوئی اجازت اور انرولمنٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو چلو مان لیا ہمارے ملک کا جو کلچر ہے وہ ٹیکس کلچر نہیں ہے، اس لیے آج ہم اس طرف نہیں جا سکے۔ لیکن اب جدت جس طرح آ رہی ہے، دنیا ترقی یافتہ ہوتی جا رہی ہے، ایسے ایسے ممالک ہے جہاں پہ اب دہی بھلے بھی کھانے ہوں تو وہاں کا کارڈ اسکین کروانا پڑتا ہے،
दूध भी लेना हो कार्ड स्कैन करवाना पड़ता है, कोई चीज़ कैश में नहीं मिलती, सब कार्ड के जरिए मिलती है, ATM के जरिए। तो मुमकिन है पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें, अगर यूबी साहब 200 साल पीछे रहना यूबी है दुनिया साहब आप देखें आपके यहाँ जो इस वक्त मोबाइल के कनेक्शंस हैं से। जी जी उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है। जी जी। ये सब ये सब लोग मैं अर्ज करता हूँ, सर ये मैं अर्ज करता हूँ कि अगर आप इसको नेट ऑफ भी कर लें, अगर आप इसको फ़र्द पे भी ले आएँ, तो जो आपके एक्सक्लूसिव फ़िल्टर करके लोग निकलेंगे ये 5 मिलियन से ज़्यादा होंगे। तो ये 5 मिलियन लोग तो टैक्स पे कर रहे हैं ना, अपना जब बैलेंस चार्ज करते हैं तो जी, आपका भी होल्डिंग टैक्स भी होता है। कोई शक इसी तरह से लाखों के हिसाब से गाड़ियाँ हैं वो अपने टोकन टैक्सेस पे कर रहे हैं, और इसी तरह से जायदाद की ट्रांजैक्शन के ऊपर लाखों का डेटा है, फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर लाखों का डेटा है। तो प्रॉब्लम FBR की इनएफिशिएंसी जी, उनको ही ले लें, उनको ले लें। फिर आप फिर देखें 29 लाख जो गोशवारे आए हैं। अब आप देखें कि अगर हमारे मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो करोड़ों अफराद कर रहे हैं और टैक्स रिटर्न सिर्फ 3 मिलियन फाइल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फाइलर लिस्ट की तरफ जाएंगे तो ये नंबर बढ़ के शायद 5 मिलियन तक चला जाएगा। लेकिन उनमें से भी कितने अपना ड्यू टैक्स जमा करवाते हैं? इस मुल्क में सारी जिम्मेदारी FBR के ऊपर है। FBR अगर अपने निज़ाम को मजबूत करना चाहती है तो उसका एक वाहिद हल है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और लोगों का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसको कैसे मौसर बनाना है उसके लिए हम अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। FBR को आज़ाद अदारा नहीं होना चाहिए, FBR को आज़ाद अदारा होना चाहिए। FBR सियासी तसल्लुस से बाहर निकले तो अपना काम कर सके जी, लेकिन वहाँ देखें ना आप हर 4 से 6 FBR महीने को बाद टारगेट तक तो महदूद कर दिया गया है, हर FBR भी क्या 4 करे? से 6 महीने बाद एक चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। जी, जी। अब वो जो एक चेयरमैन अपना प्लान लेके आते हैं, अपने मेंबर्स लेके आते हैं, अपनी टीम लेके आते हैं, नए आने वाले चेयरमैन अपनी ले आते हैं। तो ये FBR की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे हमने कहा कि ये थिंक टैंक्स पीछे जो बैठे हों आपकी पॉलिसी जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जी। डिज़ाइन करें जिस पे सारी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ का और स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस हो, और FBR से सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। FBR का रोल इम्प्लीमेंटेशन का होना चाहिए, ना कि पॉलिसी बनाने का। अब पाकिस्तान टैक्स बार के लिए 2 साल के लिए आप मुंतखब हो चुके हैं, आगे क्या एजेंडा होगा सर? 2 साल 2 साल अब हमारा एक ही एजेंडा है जी, इस मुल्क में हमने टैक्स का सादा निज़ाम, टैक्स कवानीन को सादा बनाना और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एजेंडा है। और FBR के साथ साथ जितने भी इस मुल्क के दीगर अदारे हैं, जैसे कि आपको पता है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, इनके साथ भी हम मिल के काम करते हैं। और एक सेल टैक्स की रिटर्न जो बनी वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में, उसमें पाकिस्तान टैक्स बार का एक बड़ा अहम कलीदी किरदार था, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था। और लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना पाकिस्तान टैक्स बार का एजेंडा है कि इस मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो और एक जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, कंसिस्टेंसी हो पॉलिसीज़ की, ताकि लोग अगर कोई प्लानिंग करें तो फिर उनको पता हो कि ये टैक्स हमारा इतना ही एक्सपेंस है, इसके अंदर ना कोई हिडन एक्सपेंस है, ना इसके बाद हमारे से कोई डबल चार्जेस लिए जाएंगे। सही कह रहे हैं आशिक राणा साहब। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान टैक्स बार को 2 साल में आप जिस तरह अपना एजेंडा बता दिया, आप क्या समझते हैं जो कानूनी जो तरीक़ेकार हैं, जो कानूनी सुकम है, उनको दूर करने के लिए पाकिस्तान टैक्स बार किस तरह किरदार अदा कर सकती है? ट्रिब्यूनल के मसाइल हो गए, FT के मसाइल हो गए, दूसरे तो अपील कमिश्नर के मसाइल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के मसाइल हो गए, इनमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए जी, जैसे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो ज़ाहिद तीक साहब ने कहा, उनके बाद मुझे अपना एजेंडा बताना है, ऐसे सूरज और चिराग दिखाना है। जो एजेंडा उन्होंने बताया उसमें मैं कुछ आपके 2 सवाल हैं। एक कमिश्नर अपील, ये हमने अपने जो एक नेशनल डायलॉग जो हमने अपना एक विजन बनाया कि हमने 2 साल के अंदर जो काम करना है, उसके अंदर हमारा ये एजेंडा शामिल है कि हमारी जो कमिश्नर अपील है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन FBR के साथ दूसरे भी इदारे हैं शेख साहब, जैसा सोशल सिक्योरिटी होगी, UIB होगी, SCCP होगी, ये भी दूसरे भी अटैच हैं सारे। देखिए, जो अपील अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो तो एक अदारे हैं, वो एक ऑटोनमस बॉडी हैं, वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। ये कमिश्नर अपील ने आपकी असेसमेंट का डिसीजन करना होता है। जी जी। अगर वो पेड हैं FBR से और उन्होंने ये देखना है कि हमारी सैलरी FBR ने देनी है और हमने FBR पे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो बाइस्ड हो जाएंगे। हम चाहते हैं उनका जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो टैक्स पेयर्स के हक में डिसीजन होता है तो उसको उनको करना चाहिए। आप देखिए 90% अपील जो है वो अप हैंड हो जाती है। वो वजह क्या है कि जो फर्स्ट अपील है, हम ये माइंड बना के जाते हैं अपील के अंदर कि होनी ही डिपार्टमेंट के फेवर में। तो इसी तरह ट्रिब्यूनल है, वो एक जुडिशल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उस पर भी कुछ मसाइल्स हैं, हमारी बार्स के साथ राब्ते में है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी हाईलाइट कर रहे हैं। शायद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, हमने उनको रिटर्न जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में दिए हुए हैं। जैसे उसमें
بھی ترجیحات کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بار لیول پہ اپنے جو ہمارے ٹیکس فرٹیلٹی ہے, چاہے وہ آئی کیپ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ٹیکس بارز ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کے اندر پیش ہوں, اپنے آرگومنٹس کریں, تو ان کے جو فیصلے ہیں وہ میرٹس پہ ہونے چاہیے. فیصلے خلاف بھی ہوتے ہیں, ایف ڈی آر کے افسران اپنی من مرضی کرتے ہیں, ان کے خلاف وہ ایکشن بھی نہیں لیا جاتا. آپ کے پاس ایک ادارہ ہے ایف ٹی او کا, وفاق ٹیکس مہوتسو کا, ٹیکس بار ان کے ذریعے وہ ایکشن تو کروا سکتی ہیں جہاں غیر قانونی, غیر اخلاقی اور جو من مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن کروانے کی. دیکھیں جی, جو ایف ٹی او کا ادارہ ہے اس کے فیصلوں کو ابھی جو افسران ایف بی آر کے وہ اب ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے فوجداری قوانین میں 22A 22B ہم کرتے ہیں, وہ ایک ڈائریکشن لیتے ہیں اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں پھر دوبارہ امپلیمنٹیشن کے لیے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے دوبارہ ہمیں جانا پڑتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی ریٹ قائم ہونی چاہیے اور اس کا آرڈر آئے. دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ ایف ٹی او کا فیڈرل ٹیکس اومبڈسمن کا جو پرپز بنانے کا یہ ہے کہ اگر جہاں پہ مال ایڈمنسٹریشن ہو آپ اس ادارے میں جائیں, اس میں ہم بینگ ٹیکس پیئرس خود جاتا ہے, اس میں کسی ٹیکس لائر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کا جو فیصلہ ہو اس میں من و نمن ہونا چاہیے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا. ہم پریکٹیکلی چاہتے ہیں کہ ایف ٹی او کو بھی چاہیے کہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروائیں. انفورسمنٹ آف لا ہونا چاہیے, چاہے وہ ایف ٹی او کا آرڈر ہو, چاہے وہ کمشنر اپیل کا ہو, چاہے وہ ٹریبونل کا ہو. ان اداروں کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے, نہ کہ ہمارے جو ایف بی آر کے ملازمین ہیں من منی فیصلے کرتے جائیں, جو کسی بھی چاہے ٹیکس پے جیسے مرضی ٹیکس نیٹ میں لے آئیں, اس کو جیسے مرضی وہ آرڈرز کر دیں. تو یہ ہمارے پالیسیز میں جو ہمارے نیشنل ڈائیلاگز ہیں, جب ہماری میٹنگ ہونی ہے فیڈرل منسٹر کے ساتھ, منسٹر آف لا میں یا چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ, ہم نے اپنے پوائنٹس میں یہ چیزیں اجاگر کرنی ہیں. اور ہم سے پہلے جو ہمارے جو پیٹرن ہیں ہمارے رانا منیر حسین صاحب, جو پہلے پریزیڈنٹ تھے پاکستان ٹیکس بار کے, انہوں نے سینیٹ کی میٹنگ اٹینڈ کی ہیں, اس میں بھی انہوں نے یہ پوائنٹ اجاگر کیے ہیں. جو قمر الزمان صاحب ہمارے جو جنرل سیکرٹری رہے ہیں, بڑے دبنگ سیکرٹری رہے ہیں, انہوں نے اپنے فیصلوں کو بر وقت جو ہے منوان تسلیم کروائے ہیں. جیسے 7E کا ایشو تھا, ڈیٹ کی ایکسٹینشن تھی, اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ریٹرن کے اندر پرابلمز آئی ہیں, ریٹرنز ہماری لیٹ ہوئی, ان کی وجہ یہی تھی کہ اس میں انہوں نے ڈبل کالم بنا دیے تھے. جو IRS کو انہوں نے چینج کیا, نیا سافٹ ویئر لے کر آئے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم انہی کے پالیسیز کو جو ہماری پچھلی کیبنٹ رجیم گئی ہے پاکستان ٹیکس بار کی, ہم انہی کو پالیسیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم جو منشور لے کے آ رہے ہیں اس میں مزید جو پرابلمز آئیں گی ان کو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے انور کاشف ممتاز صاحب, بڑا ایک ویژنری بندے ہیں. ان کا بڑا ایک جو ہے نا ویژن ہے کہ ہم نے پالیسیز کو جو میک اپ کرنا ہے. ریحان صدیقی صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تمام ہماری جو جماعتیں ہیں, جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اس میں وائس پریزیڈنٹ ہیں, جنرل سیکرٹری ہے, ہم ایک بیک وقت جو ہے ایک مائنڈ میک اپ کر کے ہماری ملاقاتیں آگے ہونی ہیں. ابھی ہمارا تھوڑا ہنی مون پیریڈ گزر جائے, اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اس پہ پالیسیز کو کیسے اپنی منوان تسلیم کروائیں گے. عاشق علی رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ, زاہد عتیق چودھری صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی اپنی گفتگو سنی, پاکستان ٹیکس بار کا جو کردار ہے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ بھی آپ جان چکے ہوں گے. ناظرین, کیونکہ اگر ایف بی آر کا افسران اس ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں, اس ملک کے نظام کے لیے بہتری چاہتے ہیں, غیر ملک قرضوں سے نجات چاہتے ہیں, ہمارا ملک آزاد ہو جائے, تو ٹیکس بیس پہ اپنی اس کو فوکس کرنا پڑے گا, ٹیکس نظام کو سادہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی افسر کو غلط اپنی من مرضی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ بھی ذہن میں رکھے 32 ٹیکس بار کھڑی ہیں اس کے فیصلے کے خلاف. یہ نہ ہو یہ ٹیکس بار سراپا احتجاج بن جائے اور آپ کے جو فیصلے ہیں آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں. اس نظام کو جتنا بھی آسان کریں گے اس عوام کے لیے, اس ملک کے لیے, اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.